वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा में आला सतह की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान भी मौजूद थे। जाफर एक्सप्रेस हमले से मुताल्लिक़ हालिया ऑपरेशन के कामयाब इनेकाद पर ब्रीफिंग। इजलास के शुरका को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में शामिल बहादुर अफसरों और जवानों से भी मुलाकात की। कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल कोयटा का दौरा किया, जख्मियों की अयादत की और मुतासरा खानदानों से मुलाकात करके दिलासा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान पर जल्द APC बुलाने का ऐलान। कोयटा में अमन व अमान से मुताल्लिक़ आला सतह के इजलास से खिताब में कहा, दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म न हो सकता है। जाफर एक्सप्रेस के सानहे पर पूरी कौम अश्कबार है, लेकिन घुस बैठी और दोस्त नुमा दुश्मन मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। कुर्बानियां देने वाली फौज पर तनकीद से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या होगी। मखसूस टोला इंतशार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। आज दहशतगर्दी के खिलाफ यकजान होना होगा। अमन के लिए तमाम इकाइयों को किरदार अदा करना होगा। दहशतगर्दी को बलोच से न जोड़ा जाए। निहत्ते मुसाफिरों, औरतों, बच्चों को निशाना बनाना बलोच रिवायात नहीं। हम तमाम बलोच इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्द चंद घंटे के अलावा 1 इंच पर भी कब्जा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सीने पर गोली खाकर हमारी माँ और बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। साथ में निहत्ते मुसाफिर, खवातीन, टीचर्स, बार्बर्स, नाई, धोबी, कहीं बलूचिस्तान की ये रवायात नहीं रही। हम तमाम बलूचिस्तान के लोग इसकी मजम्मत करते हैं। ये जो टेररिज्म है, इसको बलूच से जोड़ा भी ना जाएगा। बलूचियत से कोई ताल्लुक नहीं। जो बंदूक के जोर पर, वायलेंस के जोर पर वो इन्वायरमेंट हमसे छीनना चाहते हैं। They cannot hold an inch of our land for more than 3-4 hours। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीनों पे गोलियां खा के हमारे जो बच्चे हैं उनकी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी माओ की हिफाजत कर रहे हैं। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ माशी इस्तेहकाम के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासिर नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। बलूचिस्तान में दुश्मन ताकतें हालात को खराब करना चाहती हैं। अफवाज पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अपनी तरक्की की मनाजिल की तरफ जा रहा है। चाइना, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये हुकूमत और इसके साथ जो इत्तेहादी हैं वो रात दिन काम कर रहे हैं। जो दहशतगर्दी का वाकया बलूचिस्तान में हुआ है और जो मैंने तरक्की की बात की, ये दोनों की कड़ियां मिलती हैं। ये दुश्मन ताकतें हालात को खराब करना चाहती हैं। अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। गयूर नौजवान अपनी अफवाज पाकिस्तान और अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ रात और दिन एक सिपाही की तरह खड़े हुए। ये मुंह तोड़ जवाब है उन दुश्मन ताकतों को। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। This House firmly condemns the hijacking of the Jafar Express and all acts of terrorism. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. The resolution is adopted with consensus and unanimously. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दों ने 400-500 अफराद यरगमाल बनाए। PTI के सिवा पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बलूचिस्तान का बहरान अयूब दौर से शुरू हुआ। अयूब खान इनका रिश्तेदार था और बाजवा इनका बाप था। इनकी हुकूमत में फैज़ और बाजवा ने ब्रीफिंग दी कि दहशतगर्दों को लाकर बसाना पाकिस्तान के हक में है। अपोजिशन से दरख्वास्त है, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ें, एक शख्स के इक़्तिदार की जंग न लड़ें। हर बात पर कहते हैं कैदी नंबर 804। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में तकरार, बोले मुल्क में कैदी नंबर 804 से भी बड़े मसाइल हैं, उन पर ध्यान दें। हमारे वोटर को कैदी नंबर 804 की रिहाई से कोई दिलचस्पी नहीं। कैदी को छुड़वाने के अलावा आप पर और भी जिम्मेदारियां हैं, उनको भी पूरा करें।
زرداری کہے کہ مہنگائی میں کمی ہو رہا ہے، دوسری طرف قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. دہشت گردی کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. فلسطین کے مظلوم عوام اور کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. صدر زرداری کہے نیا کلاس کا مخالفت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. اس ملک میں دوسرے بھی لوگ ہیں، ہمارا ووٹر کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ اس کو قیدی نمبر 804 کہے، کوئی اور کہے، رہا کرے یا نہ کرے. قیدی نمبر 804 کو رہا کرنے کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں. صحیح سیاست کرنا ہے تو قیدی نمبر 804 کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی تنقید کیا کرے ہم پہ. بے روزگاری میں بھی تھوڑا غور دے. دہشت گردی کا آگ ہے، اس میں کوئی پالیسی تو بنا دے. قبائلی علاقے سے لے کے پشاور تک ایک تو ترقیاتی منصوبہ کو شروع کر دے. سینیٹر شبلی فراز نے دہشت گردی پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز دے دی. کہا اے پی سی میں بانی پی ٹی آئی کو بھی مدعو کیا جائے. دہشت گردی اہم مسئلہ ہے، پیرول پر بھی باہر لا سکتے ہیں. چیزوں کو وہی شخص کنٹرول کر سکتا ہے جس کے پیچھے عوام ہو. سوشل میڈیا ایسی قوت ہے جو کسی کے ہاتھ میں نہیں. پی سی بلانی چاہیے، اس میں خان صاحب کو بھی مدعو کرنا چاہیے. صرف وہی شخص چیزوں کو مینج کر سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے جس کے پیچھے عوام کھڑے ہو. ایشو ہے دہشت گردی کا، جتنا اہم وہ ہے اس کے لیے تو آپ پیرول میں بھی کسی کو باہر لا سکتے ہیں. سوشل میڈیا ایک ایسی قوت ہے کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں. جعفر ایکسپریس سانحے میں شہید ہونے والوں میں ہری پور کا رہائشی یاسر سلیم بھی شامل تھا. شہید یاسر سلیم جعفر ایکسپریس ٹرین سے ہری پور کے لیے روانہ ہوا تھا. یاسر سلیم کے سوگواران میں والدین، ایک بھائی اور 2 بہنیں شامل ہیں. یاسر سلیم کا جسد خاکی ان کے آبائی گاؤں پہنچا دیا گیا ہے. یاسر سلیم روزگار کے سلسلے میں کوئٹہ میں عارضی طور پر مقیم تھے. جنوبی وزیرستان کی سرحد کے قریب جنڈولا میں سیکیورٹی اداروں کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ. خارجیوں نے دھماکہ خیز مواد سے لدی گاڑی دیوار سے ٹکرا دی. پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں 10 دہشت گرد مارے گئے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پاک فوج کی بروقت اور مؤثر کارروائی سے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کا کہنا ہے کہ بنوں میں دہشت گردی واقعے میں ملکی غیر ملکی اسلحہ استعمال ہوا. کیس تفتیش کے آخری مراحل میں ہے. مزید بتا رہے ہیں عدنان طارق. جی خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے حوالے سے آئی جی خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ. میں بھی بنو وزٹ پہ گیا ہوا تھا، جس دن ہوا اسی کے فوراً بعد میں چلا گیا تھا. اس میں کافی پروگرس ہو رہی ہے. پروگرس میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ جو اس میں حملے میں جو حملہ لوگ شامل تھے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے کافی پروگرس ہو چکی ہے، اور اس میں ہمیں کافی ہیلپ دوسرے نادرا اور ان سے بھی ہم نے لی ہے. سر حملہ آوروں نے کون سا اسلحہ استعمال کیا؟ وہ کافی جدید اسلحہ تھا اور اس میں مکس تھا، کچھ یہاں کا کچھ باہر کا، اور چونکہ تعداد بڑی تھی تو اس لیے وہ ایک ایک کو اب ہم ساتھ ساتھ وہ ویریفیکیشن اور چیک اور ان کی ٹریکنگ بیک ٹریک وہ ساری کر رہے ہیں. سر سیف سٹی پروجیکٹ پچھلے 14 سال سے زیر التوا ہے، کیا وجہ کیوں نہیں بن پا رہا؟ اب تو اس میں بہت تیزی سے پروگرس جاری ہے. اب اس کی ایڈمنسٹریٹو اپروول بھی ایشو ہو گئی ہے. عید کے بعد اس کی فزیکل ایگزیکیوشن شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ اگلے چند ماہ میں آپ خود دیکھیں گے کہ وہ کمپلیٹ ہو کے پشاور کے شہریوں کے تحفظ کے لیے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. پختونخوا ذوالفقار حمید کے مطابق پشاور میں جو ہے سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے، جس کے حوالے سے تمام سروے جو ہے مکمل کر لیا گیا ہے. جی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلا میں 18 دن باقی رہ گئے. حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا اور 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن جاری کی تھی. حکومت کی جانب سے یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ انخلا کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی. واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. غیر ملکیوں کو ملک میں رہنے کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے. مقررہ تاریخ کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. خبر کراچی سے ہے، جہاں پر کندھے پر رومال ہے، چہرے پر سفید داڑھی ہے اور سر پر سفید ٹوپی ہے اور واردات کے لیے یہ حلیہ
اپنایا گیا ہے. یہ واردات کی CCTV فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں. نذیر شاہ سے اس کی تفصیل جان لیتے ہیں. نذیر بتائیے. دیکھیں عزیز آباد بلاک 8 کا علاقہ جہاں پر موٹر سائیکل لفٹر کی جانب سے چوری کی واردات کی گئی ہے جس کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آئی ہے. جو ملزمان ہیں انہوں نے اپنا حلیہ بادیش بنا رکھا ہے تاکہ پولیس کو گمراہ کیا جا سکے اور جرائم پیشہ عناصر کی جانب سے واردات کی گئی ہے. ملزمان پہلے گلی میں ایک چکر لگا کر گئے, پھر واپس آئے, گلی کا جائزہ لیا اور ہدف کی جانب گئے. پہلے ایک موٹر سائیکل چوری کرنے کی کوشش کی لیکن جب اس پر کامیابی نہ ہو سکی تو پھر اس نے اپنی جس موٹر سائیکل پر آئے تھے اسی میں سے کچھ اور اوزار نکالے اور دوسری موٹر سائیکل کھولنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہو گئے. تو ایک ملزم نے چوری شدہ موٹر سائیکل اٹھائی, اس کو اسٹارٹ کیا اور نکلا, اور دوسرا ساتھی جس نے بارش حلیہ بنا رکھا تھا وہ بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گیا. اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ملزمان اس طرح کا حلیہ اس لیے بناتے تاکہ ناکے پر اگر ان کو کوئی دیکھے تو ان کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ ملزمان چوری کر کے فرار ہو رہے ہیں. ملزمان کی فوٹیج کے بعد ان کی تلاش کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ نذیر. پاکستان اور IMF کے درمیان آخری مراحل میں مذاکرات پہنچ گئے ہیں. $1 ارب کی نئی قسط کی راہ ہموار ہو گئی. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق مذاکرات میں پاکستان کی کامیابیاں IMF نے معاشی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا. رواں برس کوئی منی بجٹ بھی نہیں آئے گا. IMF کو منا لیا گیا ہے. IMF کے بیشتر اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں. IMF کو تمام ضروری معاشی ڈیٹا فراہم کر دیا گیا. IMF ذرائع کا کہنا ہے سولر پینلز اور الیکٹرک گاڑی امیروں کی ضرورت ہے. IMF نے الیکٹرک گاڑی پر ٹیکس رعایت ختم کرنے اور معاشی نظم و ضبط پر سختی سے عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے. حکومت نے SIFC کی زیر معاونت اربوں ڈالر مالیت کے 28 اہم منصوبوں کی منظوری دے دی ہے. متحدہ عرب امارات, سعودی عرب, قطر اور بحرین سمیت 23 ممالک کو منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. سعودی آرامکو ریفائنری, دیامر بھاشا ڈیم, ریکوڈیک کانکنی سمیت کارپوریٹ فارمنگ, ٹیکنالوجی زونز, کلاؤڈ انفراسٹرکچر, سیمی کنڈکٹر ڈیزائننگ, اسمارٹ ڈیوائسز کے منصوبے پیش کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے. منصوبوں پر تیز تر عمل درآمد کے لیے ان ممالک کے شہریوں کو ترجیحی ویزا بھی جاری کیے جائیں گے. منصوبوں کا دائرہ کار ترجیحی شعبوں جیسے خوراک, زراعت, IT, معدنیات, پیٹرولیم اور توانائی پر محیط ہوگا. منصوبوں پر سرمایہ فراہم کرنے کے لیے پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ متعارف کرانے پر مشاورت بھی جاری ہے. HBL PSL 10 کی ٹرافی کی منفرد انداز میں رونمائی. چمچماتی ٹرافی غوطہ خور نے بحیرہ عرب کی گہرائی سے خزانے کی طرح نکالی. پاکستان سپر لیگ کا 10واں سیزن 11 اپریل سے 4 شہروں میں رنگ جمائے گا. پاکستان کے ساحل کے قریب سمندر کی گہرائی میں دریافت ہوا ہے. اسے سمندر سے نکالنے کی کوششیں اس وقت جاری ہیں. مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. 10واں سیزن چھڑے گا 6 ٹیموں میں کرکٹ کا محاذ. PSL ٹرافی کی رونمائی کا منفرد انداز. ARY کی اسکرین پر 10 سال کی تلاش کے بعد سمندر کی تہ میں خزانے کی دریافت کا ٹیزر. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. 10 سال کی تلاش کے بعد گم شدہ خزانہ آخر کار کراچی پاکستان کے ساحل کے قریب سمندر کی گہرائی میں دریافت ہوا ہے. اسے سمندر سے نکالنے کی کوششیں اس وقت جاری ہیں. پاک بحریہ کے تعاون سے گنیز ورلڈ ریکارڈ یافتہ ڈائیور نے ہیلی کاپٹر سے غوطہ لگایا, سمندر کی گہرائیوں سے ٹرافی باکس نکالا اور سٹیک ہولڈرز کے حوالے کیا. CEO سلمان نصیر, چیمپئن کپتان سرفراز احمد, رومان رئیس, معین خان نے تالیاں بجا کر ٹرافی لی. چمچماتی ٹرافی کا نام دی لومینارا رکھا گیا ہے. چاندی سے تیار شاہکار میں 22,000 زرکون جڑے ہیں. چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں ٹرافی PSL کے روشن مستقبل کی غماز ہے. سلمان نصیر نے کہا PSL سے بھرپور ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کانوں کے مختلف حادثات میں 4 کانکن جاں بحق اور 1 زخمی ہوا. ضلعی انتظامیہ کے مطابق بلوچستان کے علاقے مسلم باغ میں کان میں تودا گرنے سے 2 کانکن جاں بحق 1 زخمی ہو گیا. لاشیں اور زخمی کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا. حادثہ مسلم باغ کے علاقے سودئی میں کرومائٹ کی کان میں پیش آیا. خیبر پختونخوا کے علاقے کرک میں کان میں حادثے میں مزدور جاں بحق ہو گئے. ریسکیو حکام کے مطابق دونوں جاں بحق مزدوروں کی لاشیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کرک منتقل کر دی گئیں. مرنے والوں کی شناخت امداد اللہ
اور رسول زمان کے نام سے ہوئی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات میں 4 افراد جاں بحق 3 زخمی ہو گئے۔ ادھر پاک پتن میں قاتلانہ حملے میں صحافی عرفان نظامی سکھیرا زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ آور نے چائے کے ہوٹل پر بیٹھے صحافی پر اندھادھند فائرنگ کی اور فرار ہو گیا۔ زخمی کو ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے زخمی صحافی کی مدعیت میں 3 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا۔ CCTV فوٹیج سامنے آنے کے باوجود تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ پاک پتن پریس کلب کے چیئرمین پیر امداد حسین سمیت صحافی برادری نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حملہ آور کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ RPO شیخوپورہ کا IRY نیوز کی خبر پر ایکشن۔ قصور کے علاقے الہ آباد میں رائس مل پر پولیس کے دھاوے کا نوٹس لے لیا۔ وردی میں ملبوس پولیس اہلکار گارڈ کو باندھ کر چاول سے بھرے 2 ٹرک لے گئے تھے۔ RPO شیخوپورہ کے حکم پر پولیس نے چاولوں سے بھرے دونوں ٹرک واپس رائس مل پہنچا دیے۔ مدعی پارٹی اور پولیس مدعیت میں درج دونوں FIR خارج کر دی گئیں۔ 5 زیر حراست افراد کو بھی رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ لین دین کے تنازع پر پولیس رائس مل سے چاولوں کے بھرے 2 ٹرک لے گئی تھی۔ جیکب آباد سے اغوا ہونے والے سوئی گیس کے 3 ملازمین کو بازیاب کروا لیا گیا۔ انجینئر عبدالقیوم، سپروائزر زاہد ابڑو اور پولیس اہلکار اصغر نوناری کی حفاظت سے واپسی پر ان کے گاؤں ڈھکن میں شاندار استقبال کیا گیا۔ ان ملازمین کو 5 مارچ کو 20 سیکشن تھانے کی حدود سے اغوا کیا گیا تھا۔ PIA کی کراچی سے لاہور پرواز کے 1 پہیے کے بغیر لینڈنگ۔ بورڈ آف سیفٹی انویسٹیگیشن کا نوٹس، تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق بورڈ آف سیفٹی انویسٹیگیشن ٹیم نے لاہور میں طیارے کو اڑان بھرنے سے روک دیا۔ PIA طیارے کے 1 پہیے کے نہ ہونے کی تحقیقات کی جائیں گی۔ ایئر بس 320 کو تحقیقات تک اڑان سے روک کر گراؤنڈ کر دیا گیا۔ سول ایویشن اتھارٹی اور PIA کی علیحدہ تحقیقات جاری ہیں۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود PIA طیارے کا ٹائر نہ مل سکا۔ کراچی اور لاہور کے درمیان طیارے کے گم پہیے کی تلاش جاری ہے۔ پارلیمانی کاکس برائے چائلڈ ایجوکیشن نے ہری پور کا دورہ کیا۔ کاکس کے ارکان کا ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر شائستہ جدون نے استقبال کیا۔ پارلیمانی کاکس نے ہری پور کے مختلف سرکاری اسکولوں کا معائنہ کیا اور بے نظیر بھٹو ہال میں منعقدہ سیمینار میں شرکت کی۔ اس موقع پر محکمہ تعلیم کے افسران نے بچوں کی تعلیم اور سہولیات کی فراہمی سے متعلق بریفنگ دی۔ شرکاء کا کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کے مطابق کوئی بھی بچہ تعلیم سے دور نہ رہے۔ ہری پور کے عوام اور بچوں سے ملنے والے مسائل، مشکلات اور تجاویز کو ایوان تک پہنچایا جائے گا۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان آل خلیفہ کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ ISPR کا بتانا ہے ملاقات میں پاکستان اور بحرین کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر نے پاک فضائیہ کی مقامی سطح پر ترقی کی تعریف کی۔ پاک فضائیہ کے ساتھ فضائی تعاون بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ملاقات میں پاک فضائیہ اور بحرین کے درمیان تربیتی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ کی جانب سے نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سے ساز و سامان کے حصول میں دلچسپی بھی ظاہر کی گئی۔ کراچی پولیس نے بڑھتے ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے کیراٹ کے نام سے خصوصی شعبہ قائم کر دیا۔ خصوصی ماہرین پر مشتمل 10 رکنی ٹیم نہ صرف حادثات کے بعد وجوہات اور قصوروار کا تعین کرے گی بلکہ مزید بہتری کے لیے سفارشات بھی پیش کرے گی۔ نذیر شاہ کی رپورٹ۔ شہر قائد میں حادثات کے بڑھتے واقعات کے بعد ایڈیشنل IG کراچی نے کیراٹ کے نام سے 10 رکنی نئے شعبے کا افتتاح کر دیا۔ کراچی روڈ ایکسیڈنٹ جو انالیسس ٹیم ہے کراٹ جس کو ہم کیراٹ کہتے ہیں، یہ اس کو مربوط طریقے سے بنائے تاکہ جب بھی ایکسیڈنٹ ہو ہمیں پتہ چلے کہ کس کی غلطی تھی اور پھر اس کے مطابق ہم کارروائی کریں۔
کے راٹ کسی بھی حادثے کے بعد ذمہ دار کا تعین کرے گی اور حادثے کی وجوہات کے ساتھ متعلقہ اداروں کو سفارشات ارسال کرے گی تاکہ قیمتی جانوں کے ضیاع پر قابو پایا جا سکے. ہمارے ہاں ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں عام طور پہ بدقسمتی سے کوئی پروفیشنل اوپینین اس میں نہیں آتا. ایکسیڈنٹ کا محرک کیا تھے, کس وجہ سے ہوا اور قصور کس کا ہے. تو آئندہ یہ ٹیم اپنا پورا کرے گی. یہ سب چیزوں پہ یہ ایکسپرٹ ہوں گے. تقریب میں مختلف مہموں کے دوران ضبط کی گئی 25,000 غیر قانونی نمبر پلیٹس اور 1400 سے زائد پریشر ہارن اور نیلی بتیوں کو بھی تلف کیا گیا. پولیس حکام کہتے ہیں ٹریفک پولیس میں کے راڈ کا خصوصی شعبہ قائم کرنے سے یقینی طور پر ٹریفک حادثات پر قابو پانے میں مدد ملے گی. کیمرامین محمد ظہیر کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز کراچی. پاکستان کی پیپر اینڈ بورڈ انڈسٹری لاکھوں افراد کو روزگار کی فراہمی کے ساتھ ساتھ سالانہ اربوں روپے ٹیکس بھی ادا کرتی ہے. خام مال کی بڑھتی قیمتیں اور بجلی کے نرخ کم کر کے پیپر اینڈ بورڈ مصنوعات کی برآمد سے کروڑوں ڈالر زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے. لاہور سے محمد مظہر اقبال کی رپورٹ. پاکستان میں زندگی کے ہر شعبے میں پیپر اینڈ بورڈ کا استعمال ہو رہا ہے. یہ انڈسٹری نہ صرف پاکستان کی ضروریات پورا کرتی ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار کے ساتھ ساتھ اربوں روپے سالانہ حکومت کو ٹیکس بھی دیتی ہے. جو لوکل انڈسٹری ہے وہ اربوں روپیہ سیل ٹیکس کی مد میں, انکم ٹیکس کی مد میں گورنمنٹ کو پے کر رہی ہیں. گورنمنٹ کو کسٹم ڈیوٹی بھی دی جا رہی ہے اور چیزیں بھی دی جا رہی ہیں. حکومت پیپر اینڈ بورڈ انڈسٹری کے خام مال پر عائد ٹیکسز اور بجلی کی قیمت کم کر کے نہ صرف پیپر اینڈ بورڈ مصنوعات سستی بلکہ اسے ایکسپورٹ بھی کر سکتی ہے. اگر گورنمنٹ ہمیں اس انڈسٹری کو سپورٹ کرے, بینک مارک اپ کی صورت میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو اور ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو تو ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ فلرش کرے گی. حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر پیپر اینڈ بورڈ انڈسٹری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے اقدامات کرے. کیمرامین سید مہتاب کے ساتھ محمد مظہر اقبال, ARY نیوز, لاہور. پاکستان نے سوڈان میں سنگین انسانی بحران پر تشویش کا اظہار کیا اور فریقین پر زور دیا کہ وہ سیاسی مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے ذریعے تنازع کا پائیدار حل تلاش کریں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں سوڈان کی صورتحال پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا اس تنازع کو میدان جنگ میں حل نہیں کیا جا سکتا. جنگ صرف سوڈانی عوام کے لیے مزید تباہی اور ہلاکتیں لائے گی. انہوں نے سوڈان میں فوری جنگ بندی اور غیر مشروط فائر بندی کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا سوڈان میں جاری تنازع کے تباہ کن نتائج سامنے آ رہے ہیں. Pakistan firmly upholds the unity, independence, sovereignty, unity and territorial integrity of Sudan. We strongly condemn the signing of a charter to establish a parallel governing authority in Sudan by the Rapid Support Forces and their allies. Any such external intervention and any scheme that undermines the UN Charter's principles will further complicate the conflict, prevent an early solution, and further undermine regional and international peace and security. ٹرمپ انتظامیہ کے لیے دھچکا, برطرف ملازمین کی بحالی کا عدالتی حکم سامنے آ گیا. کیلیفورنیا کے وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو ہزاروں برطرف ملازمین کی بحالی کا حکم دے دیا. عدالت نے فیصلے میں وفاقی اداروں کے پرو بینیفیشری ملازمین کو بحال کرنے کا حکم دیا جنہیں ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ماہ ملازمتوں سے فارغ کر دیا تھا. جج ولیم السوپ نے ان ملازمین کی برطرفی کو انتظامیہ کی شرمناک حرکت قرار دیا. پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد تارڑ نے کہا ڈیموکریٹ ججز ٹرمپ انتظامیہ کی راہ میں رکاوٹ ہیں. پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کا کہنا تھا برطرفیاں خلاف قانون تھیں جس پر وفاقی عدالت نے بحالی کا فیصلہ دیا. یہ ایک لبرل جج ہیں, بل کلنٹن دور کے اندر ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا, تو در حقیقت پورا سسٹم اسپیشلی بالخصوص ان الیکٹڈ رولنگ ایلیٹ, یہ ججز اسی میں آتے ہیں, جوڈیشری اسی میں آتی ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا راستہ روکنے کی پوری ٹرائی کر رہی ہے اور کریں گے, ابھی مزید کریں گے. یہ تو ابھی بالکل شروعات ہے. اب دیکھیں کہ اس کے بعد کون کون سے ججز سامنے آتے ہیں, کون کون سے لوگ راستہ روکتے ہیں. دیکھیں یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ جب بھی کوئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے جو اس قسم کا میسو ایکشن لیتے ہیں, تو یہ امریکہ ایک لا ابائڈنگ کنٹری ہے اور یہ جج جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے صدر بل کلنٹن نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا. ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ
बरतरफी जो है वो एक सही तरीके से नहीं हुई और उसके लिए वो केस का समाअत होगी, ये लोग अपनी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये जज ना माना तो इसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट तक हो जाएगी। तो ये बात अब कोर्ट्स में फंस गई है। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी पर मुजाहिरीन का ट्रम्प टावर में घुसकर एहतजाज। न्यूयॉर्क सिटी में दर्जनों मुजाहिरीन ने ट्रम्प टावर की लॉबी पर काबिज होकर धरना दे दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने ट्रम्प मुखालिफ प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। तालिब इल्म महमूद खलील की रिहाई के लिए मुजाहिरीन जबरदस्त नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने कार्रवाई करके 100 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज फलस्तीनी तालिब इल्म महमूद खलील के खिलाफ मुकदमे की समाअत पर मुजाहिरीन ने अदालत के बाहर भी एहतजाज किया था। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, कोयटा, ज़ियारत, चमन, कल्लात, लाहौर, सरगोधा, मियांवाली, खोशाब, गुजरात, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोहाट, करक और बन्नू समेत बेशतर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं बारिश की पेशगोई की है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। लाहौर में सुबह के वक्त हवा चलने से मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का भी इम्कान है। यार मोहम्मद हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमें मजीद अपडेट्स बताएंगे कि लाहौर का मौसम कैसा है। बिल्कुल जी, लाहौर में सुबह सवेरे मौसम इंतहाई खुशगवार है, हवा चल रही है और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार के रोज बारिश की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। तो आज कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है उसमें भी वाज़ेह तौर पर कमी आई है और आज दोपहर और शाम के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, कराची में मौसम आज भी बदस्तूर गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम में समंदरी हवाएं चल सकती हैं। मजीद जान लेते हैं अदनान राजपूत से। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का बताना है कि कराची शहर का मौसम आज भी गर्म रहेगा, जबकि कराची शहर में इस वक्त भी मौसम गर्म और खुश्क महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शाम के औकात में मौसम की तब्दीली का इम्कान है, समंदरी हवाएं भी चल सकती हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर का इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब बताया जा रहा है वो 69% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 8 से 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। जी, खबर दें आपको डीआई खान से, जहां पर घरेलू झगड़े पर भाइयों में फायरिंग हुई है। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान बहक, 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जान बहक और जख्मियों को मुफ्ती महमूद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डीआई खान में यह अफसोसनाक वाकया घरेलू झगड़े पर पेश आया। भाइयों के दरमियान फायरिंग हुई है, जिसमें 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हुए हैं। न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना है।